अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो अलग अलग किस्म की भयानक हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जिनमें से पहली वाली स्टोरी का टाइटल है गांव के बाजार का चौकीदार और दूसरी स्टोरी का टाइटल है सुनसान रास्ता। अगर आप भी अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं उन्हीं स्टोरीज़ में से बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट करता हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें और अगर मुमकिन हो तो हैंड्स फ्री लगा लें ताकि इन कहानियों का हॉरर आपको पूरी डेप्थ के साथ महसूस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक कहानियों का सफ़र। मेरा नाम इमरान अली है। मैं ज़िला वहाड़ी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 7 साल पहले यानी कि सन 2019 की सर्दियों का है। मैं उस वक्त हमारे गांव के बाज़ार में रात का चौकीदार था। वो नौकरी मैंने मजबूरी में इख्तियार की थी। दिन को मैं खेतों में मजदूरी करता और रात को बाज़ार की निगरानी। उस ज़माने में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चंद रातें मेरी पूरी ज़िंदगी का सुकून छीन लेंगी। आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद सोचेंगे कि गांव का छोटा सा बाज़ार वहाँ क्या हो सकता है, लेकिन मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो ना मैंने ख्वाब में देखा था और ना ही मेरा वहम था। वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं आज भी ज़िंदा हूँ, उसी गांव में रहता हूँ, मगर रात को अकेले बाज़ार की तरफ नहीं जाता। ये सब दिसंबर की एक यखबस्ता रात से शुरू हुआ। उस रात हवा में ऐसी सर्दी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। उस बाज़ार के सारे दुकानदार मगरिब के बाद ही शटर गिरा देते थे और 9:30 बजे तक पूरा बाज़ार सुनसान हो जाता। मेरा मामूल था कि मैं 10 बजे के करीब घर से निकलता, एक हाथ में लकड़ी की मजबूत लाठी, दूसरे हाथ में टॉर्च और जेब में सीटी रखता। मेरी बीवी साइमा उस वक्त दरवाजे तक मुझे छोड़ने आती और हमेशा मुझे कहती, इमरान अपना ख्याल रखना, आजकल हालात ठीक नहीं। मैं हंस कर टाल देता, लेकिन उस रात हालात वाकई ठीक नहीं थे। वो बाज़ार लंबा सा था, दोनों तरफ पक्की दुकानें, दरमियान में कच्ची सड़क और उस बाज़ार के आखिरी सिरे पर एक अनाज का गोदाम था जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था। उस गोदाम के साथ ही एक बिजली का खंभा था जिस पर जर्द बल्ब लटकता था। वो बल्ब अक्सर टमटमाता रहता। मैंने कई बार कमेटी वालों से कहा कि इसे ठीक करवा दें, मगर किसी ने तवज्जो ना दी। मैं हमेशा की तरह गश्त करता हुआ बाज़ार के आखिरी कोने तक पहुंचा तो वक्त तकरीबन 11 बजे का होगा। फ़िज़ा में मुकम्मल खामोशी थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने अपने टॉर्च की रोशनी उस गोदाम के दरवाजे पर डाली तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फिर अचानक मुझे यूँ लगा कि जैसे किसी ने उस गोदाम के अंदर से आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया हो। मैं वहम समझकर रोका नहीं, खुद को तसल्ली दी कि शायद लकड़ी सिकुड़ रही हो या हवा के दबाव से आवाज़ आई हो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस लम्हे मेरे कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए थे। मैंने दोबारा अपनी टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर डाली तो ताला अपनी जगह था, जंग आलूद और पुराना। फिर मैंने उस दरवाजे के करीब जाकर हाथ से उस दरवाजे को धक्का दिया तो वो बंद था और अंदर से कोई हरकत सुनाई नहीं दी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि पीछे से एक सीटी की हल्की सी आवाज़ आई, हालांकि मेरी सीटी मेरे जेब में ही थी। वो सीटी की आवाज़ सुनकर मैं ठटक कर रह गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने फ़ौरन अपने जेब टटोली तो मेरी वाली सीटी वाकई मेरे जेब में ही थी। फिर मैं सोचने लगा कि अगर मेरी सीटी मेरे पास ही है तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, सड़क खाली, दुकानों के शटर बंद, हवा भी अब रुकी हुई थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद किसी लड़के ने शरारत की हो, लेकिन रात के उस पहर गांव के लड़के घरों में दबक जाते हैं, खासकर सर्दियों में। फिर मैंने हिम्मत करके ऊंची आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ, निकल आओ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद को संभाला और बाजार के दरमियान वापस चलने लगा। चंद कदम ही मैं चला था कि मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, साफ, हल्की मगर वाजे, कि जैसे कोई नंगे पाँव मिट्टी पर चल रहा हो। मैं फ़ौरन मुड़ा, टॉर्च सीधी पीछे की तरफ डाली तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी मेरे कानों में अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे अपने कदमों की बाज़गिश्त हो। मैंने तजर्बा करने के लिए ज़ोर से एक कदम रखा और रुक गया। उसके बाद कोई दूसरी आहट नहीं आई। फिर मैंने गहरी सांस ली, खुद को डांटा कि इमरान, तू चौकीदार है, अगर तू ही घबरा जाएगा तो क्या होगा।
رات کا باقی حصہ نسبتاً خاموش گزرا، لیکن میں نے اس رات ایک اور عجیب بات محسوس کی۔ بازار کے بیچوں بیچ ایک پرانی کپڑے کی دکان تھی جس کے اوپر چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ برسوں سے خالی پڑا تھا۔ میں جب بھی اس کے نیچے سے گزرتا تو عام طور پر اس کمرے کی کھڑکی بند ہوتی تھی، مگر اس رات وہ کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی، جو میں نے پہلے کبھی اسے کھلا نہیں دیکھا تھا۔ اسے کھلا دیکھ کر میں وہاں پر رکا اور ٹارچ اوپر ڈالی تو اس کھڑکی کا پردہ اندر کی طرف ہلکا سا ہل رہا تھا، حالانکہ ہوا بند تھی۔ میں نے دکاندار سلیم کو خود کئی بار کہتے سنا تھا کہ اوپر کا کمرہ وہ استعمال نہیں کرتا اور اس کمرے کی چابی بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ شاید وہ دن میں اسے کھول کر بھول گیا ہو۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن اس کھڑکی کی طرف میری نظر بار بار اٹھتی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس رات میں فجر سے کچھ پہلے گھر واپس آیا۔ سائمہ نے دروازہ کھولا تو میں نے معمول کے خلاف کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بلا وجہ ڈر جائے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے وہ ساری رات تقریباً جاگ کر گزاری تھی۔ پھر اسی دن میں نے بازار جا کر سلیم سے پوچھا، سلیم، اوپر والا کمرہ کھولا تھا کیا تم نے؟ وہ حیران ہو کر بولا، نہیں عمران بھائی، وہ تو برسوں سے بند ہے، اس کی چابی بھی میرے پاس ہے، لیکن کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ میں نے بات ٹال دی۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی پوچھ لیا، لیکن میرے ذہن میں سوال بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلی رات جب میں بازار پہنچا تو پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اس کمرے کی کھڑکی دیکھی تو وہ آج بند تھی۔ اس کے بعد 3 راتیں بالکل معمول کے مطابق گزری، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سیٹی اور نہ کوئی کھڑکی۔ میں خود بھی سوچنے لگا کہ شاید سردی اور تھکن کی وجہ سے دماغ کھیل کر گیا تھا۔ پھر چوتھی رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ اس رات جب میں نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 11:55 ہو رہے تھے۔ میں بازار کے آخری سرے پر کھڑا تھا، اس گودام کے پاس۔ اچانک وہی زرد بلب تیزی سے ٹمٹمانے لگا۔ عام طور پر وہ ہلکا سا جھپکتا تھا، مگر اس رات وہ مسلسل آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ میں نے اس بلب کی طرف دیکھا اور پھر میری نظر اس گودام کے دروازے پر پڑی تو اس کا تالا اپنی جگہ لٹک رہا تھا، مگر آج وہ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے صاف صاف دیکھا تھا کہ پچھلی راتوں میں وہ مکمل بند تھا، اور میں نے کئی بار اسے ہاتھ لگا کر بھی چیک کیا تھا، وہ بند ہوتا تھا۔ تبھی میرے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھا، میرے ہاتھ میں لاٹھی مضبوطی سے پکڑی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر چوکیدار ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس دروازے کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ آن کی اور روشنی اندر ڈالی۔ روشنی جیسے ہی اندر گئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی سایہ دیوار کے ساتھ سرک کر پیچھے کی طرف گیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکائی اور دوبارہ روشنی ڈالی تو اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے قدم اس گودام کے اندر رکھا اور اسی لمحے میرے پیچھے وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ دروازہ میرے پیچھے پوری طاقت سے بند ہوا تو ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ میں فوراً پلٹا، مگر وہ دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس پر زور لگایا، لیکن وہ دروازہ ہلا تک نہیں۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ سب سے پہلے میں نے ٹارچ مضبوطی سے پکڑی اور اس گودام کے اندر کا جائزہ لیا۔ وہ گودام ویسا ہی تھا جیسا دن کے وقت باہر سے محسوس ہوتا تھا۔ اس کی دیواروں پر نمی کے نشان، فرش پر پرانی بوریاں اور ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی لکڑی کی الماری۔ اس گودام کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف سامنے ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جو کافی اونچا تھا اور اس سے مدھم سی چاندنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ اگر اس کا دروازہ باہر سے بند ہے تو یا تو کسی نے جان بوجھ کر بند کیا ہے مجھے ڈرانے کے لیے، یا پھر کوئی ایسا طریقہ ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ پھر میں نے آواز لگائی، کون ہے؟ مذاق مت کرو، دروازہ کھولو۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر مجھے اپنے دائیں طرف بوریوں کے پیچھے ہلکی سی خسر پسر سنائی دی کہ جیسے کوئی کپڑا رگڑ کھا رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اس سمت کی، روشنی بوریوں پر پڑی تو سب کچھ بالکل ساکن تھا۔ میں نے ایک قدم بڑھایا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ باہر تک سنائی دے رہا ہوگا۔ جیسے ہی میں ان بوریوں کے قریب پہنچا تو اچانک میرے بالکل کان کے پاس
بہت آہستہ سے سیٹی کی آواز آئی، وہی آواز جو پہلی رات میں نے سنی تھی۔ وہ آواز سن کر میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا، ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میں نے فوراً اپنی جیب ٹٹولی تو آج بھی میری سیٹی میرے جیب میں ہی تھی، اور اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ پھر میں نے ان بوریوں کو لاٹھی سے ہٹایا تو ان کے نیچے کچھ نہیں تھا، نہ کوئی آدمی نہ جانور۔ فرش پر مٹی جمی ہوئی تھی، اور اس مٹی پر میرے اپنے قدموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، اور میرے قدموں کے علاوہ کسی اور کے نشان نہیں تھے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس دروازے کے پاس گیا اور پوری طاقت سے دھکا مارا، تو اس بار وہ دروازہ اچانک کھل گیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ باہر وہی زرد بلب جل رہا تھا، مگر اب وہ ٹمٹما نہیں رہا تھا۔ وہ پورا بازار ویسا ہی سنسان تھا۔ میں نے فوراً دروازے کو دیکھا تو اس دروازے کا تالا اپنی جگہ لٹک رہا تھا، مگر وہ دروازہ اب بند نہیں تھا۔ پھر میں نے اس تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ باہر سے بند نہیں تھا، صرف یوں لٹکا ہوا تھا کہ جیسے کسی نے جلدی میں لگانے کی کوشش کی ہو مگر کنڈی میں نہ ڈالا ہو۔ پھر میں نے اس رات باقی گشت جلدی جلدی مکمل کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً گھر چلا جاؤں، مگر میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ فجر کے قریب جب میں گھر پہنچا تو سائمہ نے میرا چہرہ دیکھ کر پوچھا، خیریت ہے عمران؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے پہلی بار اس سے سچ کا کچھ حصہ کہا۔ میں نے بتایا کہ گودام کا دروازہ خود بخود بند ہوا تھا اور میں اندر بند ہو چکا تھا۔ پھر اس نے فوراً کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے عمران، چھوڑ دو یہ کام۔ لیکن میں کیسے چھوڑ دیتا؟ گھر کا خرچ، 2 بچے، بوڑھی ماں، سب میری کمائی پر تھی تو تھے۔ اگلے دن میں نے بازار کمیٹی کے صدر حاجی بشیر سے بات کی۔ میں نے انہیں صاف صاف بتایا کہ گودام کا دروازہ رات کو کھلا ملا اور اس کے اندر عجیب آوازیں آئیں۔ وہ پہلے تو ہنسے اور پھر بولے، عمران وہ گودام تو 15 سال سے بند ہے، اس کا مالک یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس گودام کے اندر کچھ نہیں ہے، بس خالی جگہ ہے، یا شاید کوئی آوارہ لڑکا گھس آیا ہو۔ خیر آج شام کو تالا بدلوا دیتے ہیں۔ پھر اس شام کو واقعی نیا مضبوط تالا لگوا دیا گیا۔ میں خود موجود تھا جب مستری نے کنڈی ٹھیک کی اور نیا تالا ڈالا۔ میں نے چابی بھی حاجی بشیر کے ہاتھ میں دیکھی اور انہوں نے مجھ سے کہا، عمران اب فکر نہ کرو۔ پھر اس رات میں نے جان بوجھ کر پہلے گودام کی طرف نہیں گیا۔ میں نے بازار کے دوسرے سرے سے گشت شروع کیا۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ پھر تقریباً 11:50 پر میں دوبارہ اس گودام کے قریب پہنچا تو وہ نیا تالا بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ پھر میری نظر زمین پر پڑی تو اس دروازے کے سامنے مٹی پر تازہ قدموں کے نشان تھے، ننگے پاؤں کے نشان۔ وہ نشان گودام کے دروازے تک آتے تھے، مگر واپس جانے کے نشان نہیں تھے۔ میں جھک کر غور سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ نشان بالکل واضح تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی گیلی مٹی پر چلا ہو۔ مگر اس دن بارش نہیں تھی اور زمین بھی خشک تھی۔ پھر وہ مٹی گیلی کیوں تھی اور صرف دروازے کے سامنے ہی وہ قدم کیوں تھے؟ پھر میں نے ٹارچ اوپر کی تو تالا اپنی جگہ تھا، بالکل صحیح طریقے سے بند۔ اسی لمحے میرے پیچھے بازار کے بیچ والی اس دکان کے اوپر اس کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی۔ وہ کھڑکی کھلنے کی آواز اتنی اچانک تھی کہ میں چونک کر مڑا تو وہ کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور اس کمرے کے اندر اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ اوپر ڈالی تو اس کھڑکی کے اندر چند لمحوں کے لیے مجھے ایک سیاہ سا دھندلا چہرہ دکھائی دیا، جو بالکل صاف نہیں تھا، بس ایک سایہ سا کہ جیسے کوئی پردے کے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے پلک جھپکی تو کھڑکی خالی تھی۔ پھر میں نے فوراً دوڑ کر اس دکان کے نیچے جا کر دروازہ دیکھا تو اس دکان کا شٹر بند تھا، تالا لگا ہوا۔ میں نے اوپر دوبارہ دیکھا تو وہ کھڑکی اب بھی کھلی تھی، اس کا پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا، حالانکہ ہوا نہیں چل رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک اتر گئی۔ میں نے اس رات ایک فیصلہ کیا۔ میں نے بازار کے درمیان کھڑے ہو کر زور سے سیٹی بجائی، اپنی والی سیٹی، تو وہ آواز پورے بازار میں گونج گئی۔ میری اس سیٹی کی آواز ختم ہوتے ہی بالکل ویسی ہی ایک اور سیٹی کی آواز اس گودام کے اندر سے آئی، نئی کنڈی اور نئے تالے کے باوجود۔ میں وہی کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں بھاگا نہیں۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ انسان ہے تو آج سامنے آئے گا۔
پھر میں آہستہ آہستہ دوبارہ اس گودام کی طرف بڑھا۔ وہ نیا تالا اپنی جگہ پر بند تھا، مگر اس گودام کے اندر سے بالکل واضح قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گودام کے اندر چکر لگا رہا ہو۔ گودام کے اندر وہ قدموں کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ 1 2 3 قدم، پھر تھوڑا وقفہ، اور پھر دوبارہ سے قدموں کی آواز، جیسے کوئی ناپ تول کر چل رہا ہو۔ میں دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ نیا تالا کنڈی میں ڈلا ہوا تھا۔ میں نے خود شام کو دیکھا تھا، اس کی چابی بھی حاجی بشیر کے پاس تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اندر کوئی ہے تو وہ باہر سے داخل نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیا تو وہ قدموں کی آواز اتنی قریب محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے اندر چلنے والا شخص اس دروازے کے پاس چل رہا ہو۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا، جو بھی ہے سن لے، میں اکیلا نہیں ہوں، صبح ہوتے ہی میں سب کو بتاؤں گا، چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اندر سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی، جو بالکل انسانی کھانسی تھی۔ وہ انسانی کھانسی سن کر میرا خوف کچھ کم ہوا، مگر الجھن بڑھ گئی کہ اگر کوئی آدمی اندر ہے تو وہ کیسے گیا، اور تالا باہر سے تو بالکل بند ہے۔ پھر میں نے فوراً بازار کے کمیٹی کے نائب صدر ارشاد کو فون کیا۔ اس زمانے میں میرے پاس سادہ موبائل تھا۔ ارشاد کا گھر بازار سے آدھا کلومیٹر دور تھا۔ میں نے اسے مختصر بتایا کہ گودام کے اندر کوئی ہے اور آوازیں آ رہی ہے۔ اس نے پہلے تو یقین نہ کیا، مگر میری سنجیدگی دیکھ کر کہا کہ وہ فوراً آ رہا ہے۔ پھر 15 منٹ میں ارشاد اور 2 اور دکاندار سلیم اور ندیم وہاں پہنچ گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بھی ٹورچیں تھی۔ میں نے انہیں زمین پر وہ ننگے پاؤں کے نشان دکھائے جو دروازے تک آ کر ختم ہو جاتے تھے۔ ان سب نے وہ نشان غور سے دیکھے۔ وہ نشان اب بھی بالکل صاف تھے۔ ارشاد نے کہا، چابی تو حاجی بشیر کے پاس ہے اس کی۔ میں نے جواب دیا، ہاں، اس لیے ہمیں اب تالا توڑنا پڑے گا، کیونکہ حاجی بشیر تو اس وقت نہیں آئے گا، اور اس گودام کے اندر کوئی ہے، تالا توڑنا لازمی ہے۔ پھر ہم چاروں نے مل کر وہ تالا توڑا۔ لوہے کی کنڈی کھلی تو وہ دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی طرف کھلا۔ ہم چاروں نے ایک ساتھ ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی تو اب وہ گودام خالی تھا۔ اس میں وہی بوریا، وہی نمی والی دیواریں، وہی ٹوٹی ہوئی الماری، اور فرش پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس مٹی پر صرف ہمارے قدموں کے نشان بنے، اور اندر کسی اور کے تازہ نشان تھے ہی نہیں۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ میں نے واضح قدموں کی آواز سنی تھی، کھانسی کی آواز بھی، اور باقی تینوں نے بھی وہاں آ کر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ آوازیں سنی تھی۔ مگر اب جب ہم نے وہ دروازہ کھولا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، عمران بھائی، کہیں آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے سختی سے جواب دیا، مجھے کیسے غلط فہمی ہوئی؟ آواز تو تم لوگوں نے بھی سنی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ارشاد نے پورا گودام چیک کیا، دیواروں کو ہاتھ لگایا، الماری کھولی، بوریوں کو ہٹایا، تو کہیں کوئی خفیہ دروازہ یا راستہ نہیں تھا، اور وہ روشن دان اتنا اونچا تھا کہ کوئی اس سے نہ آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا۔ پھر ہم چاروں نے دروازہ دوبارہ بند کیا۔ اس بار ہم نے عارضی طور پر اس دروازے میں زنجیر ڈال دی تاکہ صبح تک نیا تالا لگایا جائے، کیونکہ اس کا تالا تو ہم نے توڑ دیا تھا۔ ارشاد نے مجھے مشورہ دیا کہ آج کی رات وہ سب مل کر بازار میں بیٹھتے ہیں۔ پھر ہم چاروں نے باقی رات گشت اکٹھے کیا۔ اس دوران نہ کوئی آواز آئی، نہ سیٹی، اور نہ کھڑکی کھلی، مگر ایک بات نے مجھے بے چین رکھا کہ جب ہم واپس جانے لگے تو میں نے آخری بار اس گودام کی طرف دیکھا تو وہ زنجیر جو ہم نے ڈالی تھی وہ اپنی ہی جگہ پر تھی، مگر اس دروازے کے نچلے حصے سے اندر کی مٹی باہر کی طرف ہلکی سی پھیلی ہوئی تھی، کہ جیسے کسی نے اندر سے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پاؤں رگڑے ہو۔ صبح ہوتے ہی ہم نے یہ بات حاجی بشیر کو بتائی۔ انہوں نے سنجیدگی سے سب سنا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تم لوگوں کو ایک بات شاید معلوم نہیں۔ ہم سب ان کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے اسی گودام میں ایک پرانا چوکیدار کام کرتا تھا۔ اس کا نام تھا رشید۔ ایک رات وہ ڈیوٹی پر تھا اور صبح اس کی لاش اسی گودام کے اندر سے ملی تھی۔ حالانکہ اس ٹائم بھی اس گودام کا دروازہ باہر سے بند تھا، لیکن اس کی لاش اندر پڑی ہوئی تھی، اور اس کی لاش پر کوئی زخم نہیں تھا، بس دل کا دورہ بتایا گیا۔ اس کے ننگے پاؤں کے نشان بھی دروازے تک آئے تھے، لیکن دروازے کے اندر نہیں تھے اور نہ ہی واپس جانے کے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے فوراً زمین پر دیکھے ہوئے نشان یاد کیے۔
वो भी नंगे पाँव के थे और दरवाजे तक आकर ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने हाजी बशीर से पूछा, हाजी साहब ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? वो बोले, पुराना किस्सा था, किसी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया, हमने समझा कि इत्तेफाक था। उस दिन के बाद मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने बाज़ार कमेटी से साफ साफ कहा कि अगर गोदाम को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया और दीवार तोड़कर नया दरवाज़ा नहीं लगाया गया तो मैं ड्यूटी जारी नहीं रखूँगा। उसके बाद चंद दिनों तक मैंने ड्यूटी नहीं की और चंद दिन की बहस के बाद उन्होंने गोदाम को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। उस गोदाम का दरवाज़ा हटाकर ईंटों की दीवार चुनवा दी गई। मैं खुद मौजूद था जब आखिरी ईंट लगाई गई। उसके बाद बाज़ार में कभी भी वो सीटी की आवाज़ नहीं आई, ना खिड़की दोबारा खुली, ना कदमों की आहट सुनाई दी। फिर मैंने मज़ीद 2 साल वहीं पर नौकरी की और फिर छोड़ दी। आज भी मैं विहाड़ी के उसी गांव में रहता हूँ। उस बाज़ार से मेरा गुज़र होता है तो उस गोदाम की वो ईंटों वाली दीवार अब भी मौजूद है। मैं उसे देखकर रुक जाता हूँ और कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि जैसे उस गोदाम के अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज़ आई हो, मगर मैं पलट कर नहीं देखता। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। मैंने किसी साए को पकड़ा नहीं, ना किसी भूत को देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं कि जो बाहर से बंद नज़र आते हैं मगर उनके अंदर कोई अब भी चल रहा होता है। दोस्तों, ये मेरा सच्चा वाक़या था और शायद इसीलिए मैं आज भी रात के सन्नाटे में सीटी की आवाज़ सुनकर चौंक जाता हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली वाली हॉरर स्टोरी। तो चलते हैं अपनी आज की सेकंड लास्ट हॉरर स्टोरी की तरफ। मेरा नाम ज़ीशान अली है। मैं ज़िला कसूर के एक छोटे से गांव चक नंबर 57 का रिहायशी हूँ। हमारा घर गांव के आखिरी सिरे पर है, जहाँ से खेत शुरू हो जाते हैं और फिर वही पुराना सुनसान कच्चा रास्ता आता है जो नहर के किनारे किनारे अगले गांव तक जाता है। ये वाक़या सन 2020 की अक्टूबर की एक ठंडी रात का है। मैं उस वक्त 27 साल का था और लाहौर की एक निजी फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। मैं रोज़ाना अपने मोटरसाइकिल पर शहर से गांव आता जाता था। मैं यकीनन कहता हूँ कि अगर उस रात मैं ख़ुद उस रास्ते से ना गुज़रता तो कभी भी यकीन ना करता कि एक सीधा साधा आदमी भी अपने होश व हवास पर शक कर सकता है। आप शायद सोचेंगे कि एक सुनसान रास्ते में ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ देखा वो आज भी मुझे उस तरफ से गुज़रने नहीं देता। ये कोई कहानी नहीं और ना ही मैं आपको डराने के लिए बढ़ा चढ़ा कर कुछ कहूँगा। मैंने वहाँ पर जो कुछ देखा, जैसे देखा वैसे ही सुनाऊँगा। उस रात मैं बिल्कुल अकेला था, अपने होश में था, नशे में नहीं, और मेरे मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक हालत में थी। ये सब मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि शायद मेरा वहम था या मैंने कुछ गलत समझ लिया था। अक्टूबर की वो रात मामूल से कुछ ज़्यादा खामोश थी। आसमान पर बादल थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। मैं फैक्ट्री से देर से निकला था क्योंकि उस दिन फैक्ट्री में एक मशीन में कुछ ख़राबी आ गई थी। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। आमतौर पर मैं 9 बजे तक गांव पहुंच जाता था, लेकिन उस रोज़ उस मशीन की वजह से देर हो गई थी। जब मैं शहर की रोशन सड़कों से निकलकर उस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ा तो अचानक शोर ख़त्म हो गया। ना गाड़ियों की आवाज़, ना लोगों की बातें, सिर्फ मेरे मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़ आ रही थी। वो रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है। एक तरफ गंदम के खेत और दूसरी तरफ नहर, और बीच में टूटी फूटी ईंटों से बना कच्चा रास्ता। दिन में भी वहाँ कम लोग ही आते जाते हैं और रात को तो बिल्कुल वो रास्ता सुनसान हो जाता है। मैं आहिस्ता रफ्तार से चल रहा था क्योंकि उस रास्ते पर गड्ढे बहुत हैं। तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुका था मैं कि मुझे दूर सामने एक साया सा नज़र आया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई दरख्त की शाख हो जो हवा से हिल रही हो, लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो साया रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। उसे देखकर मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। वो एक आदमी लग रहा था, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, सर झुका हुआ, बिल्कुल साकत। उसे देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन मैंने ख़ुद को समझाया कि शायद कोई मुसाफिर हो जो किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि हमारे गांव के कुछ लोग देर से खेतों से वापस आते हैं। मैंने हॉर्न बजाया तो उसने कोई हरकत नहीं की। फिर मैं उसके और करीब पहुंचा। अब फासला बमुश्किल 15 से 20 कदम का रह गया था। मैंने साफ साफ देखा वो वाकई एक आदमी था, लंबा कद, सफ़ेद शलवार कमीज़ और नंगे पाँव।
اس کے ننگے پاؤں دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اکتوبر کی اس ٹھنڈی رات میں ننگے پاؤں کوئی کیسے کھڑا ہے۔ میں نے دوبارہ ہارن دیا تو اس بار اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ میں آج تک اس چہرے کو نہیں بھولا۔ وہ چہرہ بالکل عام سا تھا، اس پر نہ کوئی زخم نہ کوئی خون، لیکن اس کی آنکھیں وہ سیدھا مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے میرے پیچھے کسی چیز کو گور رہی ہو۔ تبھی میرے ہاتھ ہینڈل پر سخت ہو گئے۔ میں نے موٹر سائیکل روکی نہیں، بس رفتار اتنی کم کر دی کہ اگر وہ ہٹ جائے تو میں وہاں سے نکل جاؤں، لیکن وہ ہٹا نہیں۔ جب میں بالکل اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک قدم سائڈ پر ہوا، اتنا کہ میں بس اس کے پاس سے گزر سکوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ راستہ مانگا نہ مدد مانگی۔ جب میں اس کے برابر سے گزرا تو مجھے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جیسے کسی برف کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ میں نے لاشعوری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اب بھی وہیں پر کھڑا تھا، لیکن اب اس کا سر میری طرف مڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اس بار سیدھا مجھے گور رہی تھی۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی اور اپنے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی پاگل شخص ہوگا یا کسی ذہنی بیماری کا مریض، کیونکہ ہمارے گاؤں کے ارد گرد کے دیہات میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بس گھر پہنچ جاؤں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً آدھا کلومیٹر جا کر اچانک میرے موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل کا کیک مارا، دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، 1 2 3 4 بار کیک مارا، مگر انجن نے آواز تک نہ دی۔ میرے پیروں تلے سے زمین جیسے کھسک گئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے راستہ بالکل خالی تھا، وہ آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا کہ ذیشان گھبرا مت، شاید پلگ گیلا ہو گیا ہو یا کچھ تار ڈھیلی ہو۔ میں موٹر سائیکل سے نیچے اترا، موبائل کی ٹارچ جلائی، آس پاس گپ اندھیرا تھا۔ اس نہر کی طرف سے ہلکی سی نمی والی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے جھک کر انجن کو دیکھا تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز سن کر میں ساکت ہو گیا۔ وہ آواز صاف تھی، بالکل صاف، کہ جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا ہو۔ میں نے فوراً اوپر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا تو وہ راستہ بالکل خالی تھا، بالکل خالی۔ وہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی حرکت۔ تبھی میری سانس تیز ہو گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ سنسان جگہوں پر اکثر آدمی کو اپنی ہی حرکتوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ پھر میں نے دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے مجھے اپنے بالکل کان کے قریب کسی کی سانس لینے کی آواز سنائی دی، ہلکی مگر واضح۔ میں ایک جھٹکے سے مڑا تو پیچھے اب بھی کوئی نہیں تھا۔ اب میرے ریڑھ کی ہڈی میں سر لہر دوڑ گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چاروں طرف گھمائی۔ کھیت خاموش تھے، نہر کا پانی سیاہی کی طرح ٹہرا ہوا لگ رہا تھا، آسمان پر بادل اور گہرا گئے تھے۔ میں نے کانوں کو زور سے دبایا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ پھر اچانک وہی آواز، لیکن اس بار ذرا دور سے، کہ جیسے کوئی میرے پیچھے تھوڑا دور کھڑا ہو کر آہستہ سے ہنس رہا ہو۔ وہ ہنسی بہت مدھم تھی، لیکن میں نے بالکل صاف صاف سنی۔ میں نے ایک لمحے بھی ضائع نہیں کیا، پوری طاقت سے کیک ماری تو اس بار موٹر سائیکل فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ انجن کی آواز ایسے گونجی کہ جیسے کسی نے اس کے اندر جان ڈال دی ہو۔ پھر میں فوراً سیٹ پر بیٹھا اور بغیر پیچھے دیکھے پوری رفتار سے آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچنے تک میں نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا، لیکن جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور موٹر سائیکل بند کی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہے، ایسی مٹی جو میں نے راستے میں کہیں نہیں چھوئی تھی، اور اس مٹی میں صاف صاف ایک ننگے پاؤں کا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے میرے پاؤں کے اوپر ننگے پاؤں رکھا ہوا ہو زور سے۔ پھر میں اس پوری رات سو نہیں سکا، اور مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ صرف شروعات تھی۔ اصل بات تو اگلی رات سامنے آئی۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق فیکٹری چلا گیا، لیکن ساری رات کی کیفیت میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میرے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، ذہن بکھرا ہوا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ گاؤں میں اگر ایسی باتیں پھیل جائیں تو لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے خود کو بار بار یہی سمجھایا کہ رات کو جو کچھ ہوا وہ محض گھبراہٹ تھی، سنسان راستہ، اندھیرا، تھکن۔ انسان کا دماغ کبھی کبھی آوازوں کو بڑھا چڑھا کر محسوس کرتا ہے، لیکن ایک بات مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی، جو وہ ننگے پاؤں کا نشان تھا جو میرے جوتے پر بنا ہوا تھا۔
آج صبح بھی میں جب اٹھا تھا تو میں نے اٹھ کر اپنا وہ جوتا دوبارہ دیکھا تھا۔ اس پر وہ نشان اب بھی موجود تھا، بالکل صاف، جیسے کسی گیلی مٹی والے پاؤں نے زور سے میرے پاؤں پر پاؤں رکھا ہو۔ مگر رات کو میں موٹر سائیکل سے اترا تو میں نے کسی کو چھوتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر وہ پورا دن فیکٹری میں اسی سوچ میں گزرا۔ اس دن میں نے ارادہ کیا کہ واپسی پر میں اس کچے راستے سے نہیں جاؤں گا، اگرچہ وہ راستہ مختصر ہے مگر ایک لمبا پکا راستہ بھی ہے جو تھوڑا گھوم کر ہمارے گاؤں میں داخل ہوتا ہے۔ رات کو تقریباً 9:30 بجے میں فیکٹری سے نکلا۔ اس بار وقت زیادہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے صاف نیت سے موٹر سائیکل موڑی اور پکے راستے کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے جو موڑ آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راستے سے بچپن سے گزرتا آیا ہوں، اس کا ہر موڑ، ہر درخت مجھے یاد ہے، لیکن اس رات جیسے وہ سڑک لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بائک کی رفتار کم کی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ چند لمحوں بعد مجھے دور ایک نہر کی لکیر نظر آئی۔ وہ نہر دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ یہ وہی نہر تھی جو اس کچے راستے کے ساتھ چلتی ہے۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل روکی اور ارد گرد دیکھا تو یہ وہی کچا راستہ تھا، حالانکہ میں نے شعوری طور پر اس طرف موڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی پکا راستہ تھا ہی نہیں، صرف وہی کچی پگڈنڈی تھی۔ تبھی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، ذیشان، ہو سکتا ہے غلطی سے موڑ کا اندازہ غلط ہو گیا ہو۔ پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 9:45 بج رہے تھے۔ سب کچھ عام لگ رہا تھا، سوائے اس کے کہ میں اس جگہ کھڑا تھا جہاں آنے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رکنا ٹھیک نہیں، جتنا جلدی ہو سکے گاؤں پہنچ جاؤں۔ پھر میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی۔ وہ راستہ ویسے ہی سنسان تھا، ہوا میں نمی تھی مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس نہر کا پانی سیاہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً وہی جگہ آ گئی جہاں کل رات میرا موٹر سائیکل بند ہوا تھا۔ وہاں پر میرا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں سیدھی رکھی اور رفتار تیز کر دی، لیکن پھر میں نے دیکھا تو وہی سفید کپڑوں والا آدمی اسی جگہ پر اسی انداز میں سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ اسے آج پھر سے دیکھ کر میری سانس جیسے رک گئی۔ اس بار میں نے موٹر سائیکل نہیں روکی، میں سیدھا اس کے برابر سے گزرنے لگا۔ جب میں اس کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا تو وہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، لیکن اس بار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نظریں ہٹا لی اور پوری رفتار سے اس کے پاس سے نکل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ بس گھر پہنچ جاؤں، لیکن ابھی میں اس سے بمشکل تقریباً آدھا کلومیٹر آگے ہی گیا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ رات کے اس سنسان راستے میں اچانک گھنٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے موٹر سائیکل چلتے چلتے جیب سے موبائل نکالا تو اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف خالی جگہ تھی اور نام بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہندسہ تھا۔ وہ دیکھ کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے ویسے ہی کال کا بٹن دبا کر کان سے لگایا تو چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی سانس لینے کی آواز آئی، بالکل وہی جو کل رات میرے کان کے قریب سنی تھی، آج وہ میرے موبائل سے آ رہی تھی۔ میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی۔ میں نے ایک نظر آئینے میں ڈالی تو میرے پیچھے سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، سفید کپڑوں میں، سر جھکا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے ہی گلے میں اٹک گئی۔ میں نے فوراً بریک نہیں لگائی، اگر میں رکتا تو شاید گر جاتا۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی۔ آئینے میں وہ بالکل واضح تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا مگر مجھے اس کا وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے ہمت کر کے دوبارہ آئینہ دیکھا تو اب پچھلی سیٹ خالی تھی، بالکل خالی۔ پھر میں سیدھا گھر کے دروازے تک پہنچا اور موٹر سائیکل بند کی۔ اس بار میں نے فوراً پیچھے مڑ کر سیٹ دیکھی تو وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن سیٹ پر ہلکی سی نمی تھی کہ جیسے کوئی گیلا کپڑا رکھا گیا ہو۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ امی اور ابو سو چکے تھے۔ میں نے کسی کو نہیں جگایا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سیدھی اس کچے راستے کی طرف نہیں نکلتی تھی بلکہ گھر کے صحن کی طرف تھی۔ میں نے پردہ ہٹایا اس کھڑکی سے اور صحن میں دیکھا تو سب کچھ خاموش تھا۔ پھر میں اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے میرے موبائل پر ایک پیغام آیا۔
میں نے موبائل کی اسکرین کھولی تو وہاں پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے راستہ کیوں بدل دیا تھا؟ دوستو اس پیغام کے ساتھ نہ کوئی نمبر تھا اور نہ کوئی نام۔ تبھی میں نے فوراً موبائل کی کال تفصیل دیکھی تو کال کی تفصیل میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا، نہ اس کال کا ریکارڈ جو راستے میں مجھے آئی تھی اور نہ اس پیغام کا کچھ ریکارڈ، جیسے کچھ میرے موبائل میں آیا ہی نہ ہو۔ تبھی میں نے فوراً اپنا موبائل ہاتھ سے گرا دیا بستر پر۔ میرے ذہن میں ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے امی اور ابو دونوں کو ساری بات صاف صاف بتا دی۔ میں نے نہ کوئی بات چھپائی نہ بڑھا چڑھا کر سنائی۔ وہ راستے والی دونوں راتیں سب کچھ میں نے انہیں صاف صاف بتایا۔ یہ سب سن کر میری امی فوراً پریشان ہو گئی۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے، پھر سیدھا بولے، آج کے بعد رات کو اس راستے سے نہیں گزرنا، شہر میں ہی اپنے لیے کمرہ دیکھو، روزانہ آنا جانا بند کرو۔ میں نے بحث نہیں کی کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں خود بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ پھر چند ہی دنوں میں نے فیکٹری کے قریب ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لیا۔ وہ کمرہ سادہ سا تھا، اس میں ایک بستر، ایک الماری اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں وہی رہنے لگا۔ صرف اتوار کو جب فیکٹری بند ہوتی، یعنی کہ فیکٹری کی چھٹی ہوتی، تو میں صبح گاؤں جاتا اور سوموار والی دن صبح واپس شہر فیکٹری آ جاتا تھا۔ اتوار اور سوموار کو دن کے وقت آنا جانا ہوتا، اس لیے اس کچے راستے سے کبھی بھی رات میں گزرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یوں ہی کرتے کرتے 4 مہینے گزر گئے۔ ان 4 مہینوں میں نہ میرے موبائل پر کوئی پیغام آیا، نہ کوئی نامعلوم کال۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ خود کو سمجھا لیا کہ شاید وہ سب ایک محدود دائرے تک تھا، اس راستے، اس وقت اور اس مسلسل رات کے سفر سے جڑا ہوا۔ پھر 4 مہینوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد چند دن میں گاؤں میں ہی رہا، پھر حسب معمول کام پر واپس شہر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا ایک اور لڑکا عمران بھی اس فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ وہ بھی روزانہ گاؤں سے آنا جانا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اگر چاہو تو ہم ساتھ میں ہی گاؤں سے آنا جانا کریں گے، کیونکہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، اس طرح گھر سے باہر رہنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور میرے اندر کا خوف کم تو ہو چکا تھا، مگر مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اس رات ہم دونوں فیکٹری سے ٹھیک 9 بجے نکلے۔ عمران اپنی موٹر سائیکل پر تھا اور میں اپنی پر۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کچے راستے ہی سے جائیں گے، کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ جب ہم اس نہر والے حصے کے قریب پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو گئی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں ارد گرد دیکھا تو آج وہ راستہ ویسا ہی سنسان تھا۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی، کھیت بالکل خاموش تھے، لیکن اس جگہ جہاں میں نے پہلی بار وہ سفید کپڑوں والے آدمی کو دیکھا تھا، وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم آہستہ رفتار سے پورا راستہ طے کر گئے۔ اس پورے راستے پر نہ کوئی سفید کپڑوں میں ننگے پاؤں کھڑا شخص نظر آیا، نہ کوئی سرگوشی سنائی دی، اور نہ میرا موٹر سائیکل بند ہوا اور نہ میرا موبائل بجا۔ پھر ہم دونوں بالکل صحیح سلامت گاؤں پہنچ گئے۔ میں نے اس رات خاص طور پر اپنے جوتے بھی چیک کیے تو اب میرے جوتے پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی۔ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئی، سوچنے کے لیے وقت کم ہو گیا۔ میں اور عمران اکثر ساتھ ہی آتے جاتے رہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ ہم دونوں اب بھی اسی راستے سے فیکٹری آتے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ میں نے کبھی سفید کپڑوں والے ننگے پاؤں شخص کو دیکھا، نہ کسی معلوم سانس کی آواز سنی، نہ کوئی پیغام میرے موبائل پر آیا۔ آج بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا وہ سب صرف اس محسوس وقت، اس مسلسل تھکن اور تنہائی کا نتیجہ تھا، یا واقعی اس راستے پر کچھ ایسا تھا جو کچھ عرصہ میرے ساتھ چلتا رہا اور پھر اچانک چھوڑ گیا۔ میں آج بھی حتمی جواب نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات سچ ہے، میں اس راستے سے اب بھی گزرتا ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب میں کبھی رات کو اپنے موٹر سائیکل کے آئینے میں پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میرے ساتھ زندگی میں یہی ایک بہت خوفناک واقعہ پیش آیا تھا جو میں نے اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچایا۔ جی ہاں، تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ ان دونوں ہارر سٹوریز میں سے سب سے زیادہ خوفناک سٹوری آپ کو کون سی لگی؟ کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈیلی اسی طرح ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔